सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खुद लड़ रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से अगर आप दिल से उनसे पूछें तो वो खुद मानेंगे कि वो इलेक्शन। आप ये इल्जामात उन पे लगाते हैं, अगर आपको कहीं साबित करने पड़े तो करेंगे आप इसको? जी मती तल आप चले जाएं, लोग रो रो के उनका कह रहे हैं। अगर इमरान खान का कसूर नहीं है तो फिर आपने उनका साथ क्यों छोड़ा? इमरान खान कहने में लगते थे शाह महमूद कुरैशी के और आमिर डोगर के। खान साहब तो लेके आए थे, एजेंडा लेके आए थे कि हम यहाँ इस्लाहात लाएंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस में और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, वो तो ये लेके आए थे। उनको डी ट्रैक किसने किया? आज इमरान खान जेल में बैठ के कह रहे होंगे कि अहमद हुसैन डेढ़ सच्चा था। इमरान खान से ऐसे काम करवाए गए हैं जो कि इलीगल हैं। एक वक्त था कि जब -1 की बात चली तब चीफ को कौन मिला था जिसने कहा था कि इमरान खान की जगह मैं आता हूँ? इमरान खान को उस वक्त भी समझ ना आई। उसके बाद उन लोगों ने कहा जी साइफर में फंसा दिया इमरान खान को, नहीं करते। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं जो मुख्तलिफ मैदान में उतरे हुए हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि उन्हें खुफिया हाथों की तरफ से काम करने ही नहीं दिया जा रहा। जब आप हसास तनसीबात पे हमले करेंगे और मुल्क के खिलाफ शहीदों की तस्वीरें जलाएंगे, ठीक है, तो क्या आपको फूलों का हार पहनाएं? कर सकते। आपके हल्के में पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का वो वोटर जिसने पिछली दफा आपको वोट दिया था, उसे आप क्या पैगाम देंगे कि वो आपको दोबारा वोट क्यों दे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी है, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि हल्का NA 148 मुल्तान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस इलेक्शन में उनका सामना है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से, जो कि 12 दफ़ा इस हल्के से मैदान में उतर चुके हैं। और गुज़श्ता जो अभी लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुआ था 2018 में, उसमें जो फतह थी उसका सेहरा जो है वो अहमद हुसैन डेढ़ साहब के सर पे सजा। तो जनाब वेलकम। सबसे पहले तो आपको इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी के अंदर टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि आपके इस वक्त, पहले तो ये बताएं आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, कैसा देख रहे हैं आप अपने माहौल को? लोगों का ट्रेंड देख रहा हूँ, लोग आपके साथ शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं मुसलसल, और अभी इस वक्त भी आप जा रहे हैं कादरपुर रांग जहाँ पे लोग आपके साथ मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स, मेरी सियासत और मेरे इलेक्शन जी, मुझे हमेशा कुछ गायबी इमदाद जो है ना अल्लाह की तरफ से आती रही है। और ये मेरा अल्लाह की मुझ पे ख़ास करम है कि पिछले इलेक्शन में जो धरना दिया मैंने, धरने के साथ मुझे टिकट मिला जो एक मौजज़ा था। इस इलेक्शन में अल्लाह ने रामा मेरे साथ मिला दिया और इस वक्त जो ग्रुप हमारा बना है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। और ये रहमत जो है किस लिए होती है, इसकी एक वजह ये है कि मैं घर से जब निकलता हूँ अपनी माँ के कदम को बोसा दे के निकलता हूँ माशाल्लाह। और दूसरी वजह ये है कि मैं पॉलिटिक्स ये करता हूँ कि मैं कभी ये नहीं देखता कि इसके 5000 वोट हैं तो मैं डकैत इसको छुड़वा दूँ। मैं मेरिट देखता हूँ, एक तरफ 5000 वोट है, एक तरफ 1 वोट है, मैं डकैत नहीं छुड़वाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं मजलूम को देखता हूँ, झूठे पर्चे नहीं कराता, चोर डकैत की सिफारिश नहीं करता। मैं कब्जा ग्रुप का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, उनके साथ नहीं खड़ा होता। और मैं जो फैसला मेरे पास आता है तो मैं पहले उसका तज्जिया करता हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे का दिल तो नहीं दुखा रहा, किसी मजलूम को की बद्दुआ तो नहीं ले रहा। जब आप अपनी पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ों को शामिल करेंगे फिर अल्लाह की गायबी इमदाद आती है। देखें, पहले मैं इलेक्शन जीता यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे से, अब्दुल कादिर गिलानी से, पिछला इलेक्शन जो 2018 का जीता। इस दफ़ा मैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खुद लड़ रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से अगर आप दिल से उनसे पूछें तो वो खुद मानेंगे कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। उसकी मेन वजह यह है कि उनके बेटों ने जो करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, और हार तक तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा था ना, हम उनको भी साफ तो नहीं करार दे सकते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बंदा सियासत करता है अपने रोजगार के लिए, यानी कि वो खुद बेरोजगार हैं दोनों, वो और उनके बच्चे। वो सियासत करते हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, यानी कि पटवारी से वो लेंगे, क्या कहते हैं, भत्ता लेंगे महीने का, वो जनाब नौकरी के पैसे लेंगे, वो जनाब लोगों के कब्जों के पैसे लेंगे। ये रोज रोशन की तरह ही आए, मैं आपको साबित कर देता हूँ। मती तल चले जाएं, नांडले चले जाएं। देखें, इस तरह के आपके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, रोही टीवी पर मैंने देखा, मुख्तलिफ जगहों पे आपके इंटरव्यूज में आप ये इल्जामात उन पे लगाते हैं। अगर आपको कहीं साबित करने पड़े तो करेंगे आप इसको? जी मती तल आप चले जाएं, लोग रो रो के उनका कह रहे हैं।
ان کے ساتھ جو پھر رہے ہیں، جو ڈی ایچ اے میں لوگ آئے اور ان کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کی زمینیں آئی ہیں، 3-3 4-4 کروڑ ان سے انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے. کس نے لیا؟ یوسف زئی گیلانی صاحب نے لیا یا ان کے صاحبزادوں نے؟ کس نے لیا؟ سر یہ اندر سے ایک ہی چیز ہے، اچھا، یہ سب پول ہوتا ہے ان کا. تو انہوں نے 3-3 4-4 کروڑ لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب آج تک انہیں ادھارے لے کے واپس نہیں کیے. اچھا، پہلے تو یہ صرف خرچہ کراتے تھے نا، اب لوگوں کو لوٹتے ہیں. میں کچھ تھوڑے سے آپ کے اوپر الزامات کی میں جواب چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ کی پارٹیز آپ نے چینج کی، پیپلز پارٹی، دین پی ٹی آئی، دین پاکستان مسلم لیگ نون. کیوں آپ نے یہ پارٹیز چینج کا تو پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ 29 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے. اب 29 سال جو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، ووٹر سوال کرتا ہے، میں اس کا سوال نہیں، میں بھی ووٹرز کی بات کر رہا ہوں. 29 سال جو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا جی، اور مجھے یوسف بے نظیر بھٹو شہید ٹکٹ انہوں نے دیے تھے، اور جب وہ شہید ہو گئیں اس کے بعد اگلے الیکشن میں میں سٹنگ ایم پی اے تھا. میں نے 2008 میں 43,000 ووٹ لیا تھا اور سٹنگ ایم پی اے تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 2013 میں مجھ سے ٹکٹ چھین لیا اور اپنے بیٹے کو دے دیا، حیدر کو، جو اغوا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ جب کسی کا ٹکٹ ایسے چھین لیں گے میرٹ کے خلاف، تو آپ اس کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد پی ٹی آئی سے جو میں نے علیحدگی کی، اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے دیکھیں ہم کس لیے الیکشن لڑتے ہیں، سیاست کرتے ہیں لوگوں کو سکھ دینے کے لیے. 70 جلے ہوئے بچے مار دیے، غریبوں کی زمینیں اتر گئیں. میں کیس دیے، عمران خان صاحب نے نہیں کیا. اور اصل میں عمران خان کا قصور نہیں کہتا، عمران خان کو ان کے ساتھی نہیں چلنے دیتے تھے، ہم انہیں صحیح کام کہتے تھے. اگر عمران خان کا قصور نہیں ہے تو پھر آپ نے ان کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ عمران خان کہنے میں لگتے تھے شاہ محمود قریشی کے اور عامر ڈوگر کے. میں نے ثابت کیا کہ کینٹ کا الیکشن جو تھا، میرے حلقے میں کینٹ تھا، کینٹ میں کینٹ بورڈ کا الیکشن تھا. اس میں جب ٹکٹس دیے گئے، جو بورڈ بنایا گیا، اس میں میرا نام ہی نہیں تھا. پھر ٹکٹس جو دیے گئے مجھ سے پوچھا نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور ان میں سے 7 میں نے 13 میں سے 9 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، بنا لیے، اور ان میں سے میں نے اپنے وائس چیئرمین بنا لیا. پھر عمران خان نے اس کی پوری انکوائری کی اور مجھے ایگزینوریٹ کیا اور انہیں گناہگار قرار دیا، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو جتنے بھی کیسز میں پھنسایا گیا ہے، یہ کیسز خان صاحب تو لے کے آئے تھے، ایجنڈا لے کے آئے تھے کہ ہم یہاں اصلاحات لائیں گے، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، پولیس میں، اور بیوروکریسی سٹرکچر چینج کریں گے. وہ تو یہ لے کے آئے تھے. ان کو ڈی ٹریک کس نے کیا؟ ان کے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والوں نے. ایک وقت تھا کہ جب -1 کی بات چلی، تب چیف کو کون ملا تھا جس نے کہا تھا کہ عمران خان کی جگہ میں آتا ہوں؟ عمران خان کو اس وقت بھی سمجھ نہ آئی. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا جی سائفر میں پھنسا دیا عمران خان کو، فوج کو میر صادق، جعفر تک کہلوا دیا. اور جن لوگوں نے یہ کہلوایا، دیکھیں عمران خان کا یہ مشن نہیں تھا، اس کو ڈی ٹریک کیا گیا ہے. وہ واقعی اس قدر معصوم تھے کہ مطلب ان کو کوئی بھی ڈی ٹریک کر دے، ان کو کوئی میر جعفر، میر صادق جیسے القابات پہ لے جائے؟ وہ اتنے معصوم ہیں؟ وہ کوئی خاندانی پولیٹیشین تو نہیں تھے، پولیٹکس کا ان کو کوئی اتنا تجربہ تو نہیں تھا. یہ جو کرکٹر ہوتے ہیں یہ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں، جو اندر وہ باہر. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ انہیں لگا کہ ایک پوری سازشی ٹیم سیاست دانوں کی ان کے اوپر پڑ گئی، تو انہوں نے ان کو ہوش اڑا دیے. عمران خان میں جو ایک خامی تھی وہ یہ تھی، وہ نامردم شناس ہے. وہ بندے کو پہچان نہیں سکتے، جس کو وہ دوست سمجھتے ہیں وہی دشمن نکلتا ہے. میں ان کو ہر 15 دن بعد ملتا تھا، میری 15 منٹ کی ملاقات ہوتی تھی، میں 1 گھنٹہ میرے سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور میں ان کو ساری خامیاں بتاتا تھا، اور جب میں انہیں خامیاں بتاتا تھا تو اس میں پتہ یہ چلتا تھا کہ انہوں نے میرے سامنے مان جاتے تھے، اور بعد میں وہ لوگ پھر ڈی ٹریک کر دیتے تھے. آج عمران خان جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ احمد حسین ڈیڈ سچا تھا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے. تو خیر، لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان بے قصور ہے، لیکن عمران خان کو ڈی ٹریک کیا گیا ہے، اور ڈی ٹریک کیا گیا ہے اور اس کے مشن کو فیل کیا گیا ہے. اور جو لوگوں نے فیل کیا ہے انہوں نے جا کے پھر اس کے خلاف بیان دیا، 9 مئی کے بہانہ بنا کے اس کو چھوڑ دیا، اور خود اب بچ گئے ہیں اور وہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، نہیں، اگر وہ بے قصور ہے یا قصوروار، یہ ایک الگ بحث ہے. آپ یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ جو ان کو الیکشن میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جا رہا، یا ان پر جو مختلف قانونی قدغن لگائی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی شخصیت، سیاسی شخصیت کے ساتھ، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، کسی کے ساتھ بھی یہ مناسب ہے اس کو کرنا؟ عمران خان سے ایسے کام کروائے گئے ہیں جو کہ لیگل ہیں.
مثلاً میر جعفر میر صادق کہنا، مثلاً 9 مئی کا واقعہ، 9 مئی کا، اور 9 مئی کے واقعے میں ان کے منہ میں الفاظ ڈالے گئے جب یہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی کسی جگہ پہ، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو جنہوں نے ان کو کہا اس کو تو ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، جو خان صاحب نے آگے بات کی اس کا ثبوت ہے. اب قانون میں کس کو پھنسوایا گیا؟ عمران خان کو پھنسوایا گیا. دیکھیں نا، اب دیکھیں، اب آپ اس کو بلے کے نشان کو لے لیں. اب سپریم کورٹ کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا الیکشن صحیح نہیں ہوا. اگر کسی بھی پارٹی کا الیکشن صحیح نہیں ہوا تو کسی نے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا ہے؟ جو ایشو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو کے جائے گا ہی نہیں تو سپریم کورٹ اس کا کیا کرے گا؟ جو چیلنج ہو کے جائے گا وہ اسی کا ہی فیصلہ کرے گا. تو اس کا فیصلہ اس لیے نہ کرے صحیح انصاف کے مطابق کہ باقیوں کے نہیں، باقیوں کی تنظیمیں صحیح نہیں بنی. دیکھیں، سپریم کورٹ نے انصاف دینا ہے. انہوں نے ایک ایک چیز کو دنیا کے سامنے بتایا ہے کہ ان کی ڈاکومنٹس تیار نہیں تھے. انہوں نے جو الیکشن کمشنر بنایا تھا وہ لیگلی نہیں تھا. جو الیکشن کمشنر وہ تھا ہی نہیں. موقع پہ الیکشن بھی نہیں ہوئے. کوئی بینک میں پیسے نہیں جمع کیے گئے جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں. تو ایوری تھنگ واز انلیگل. سپریم کورٹ نے لیگیلٹی اور انلیگیلٹی دیکھنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ دوسری پارٹیوں نے اگر غلط کیا ہے تو یہ غلط ان کو بھی کرنے دیا جائے. سپریم کورٹ غلط نہیں کرنے دے گی. اگر دوسری پارٹیوں نے غلط کیا ہے اس کو ابھی چیلنج کر دیں. یہ کیوں چیلنج نہیں کرتے؟ لیکن تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں جو مختلف میدان میں اترے ہوئے ہیں، ان کا یہ الزام ہے کہ انہیں خفیہ ہاتھوں کی طرف سے کام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا. میری بات سنیں، جب آپ حساس تنصیبات پہ حملے کریں گے اور ملک کے خلاف شہیدوں کی تصویریں جلائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ میں آج میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب میڈیا انٹلیکچوئلز یہ چاہتے ہیں انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو مہربانی کر کے بی جے پی کو بلا کے اس کو بھی دے دیں. مہربانی کر کے فوج کو سائیڈ پہ کر دیں، بی جے پی کو لے آئیں، وہ آپ کی فوج بن جائے. آپ اس لائق ہی نہیں ہے کہ پاک فوج آپ کی ہو. دیکھیں، ایک دن ایران نے حملہ کیا، دوسرے دن اس کا جواب دے دیا ہے. یہ ہے آپ کی پاک فوج. آپ کو تو پاک فوج چاہیے ہی نہیں. آپ نے پوری نوجوان نسل کو اس کا دشمن بنا کے کھڑا کر دیا ہے. اگلے مستقبل میں اگر نوجوان فوج کی عزت نہیں کرے گی اگلی نسل تو کیا آپ فلسطین نہیں بنیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قربانیاں ہزاروں ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں ان کے سیاسی کردار کے متعلق. دیکھیں، چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امیدواران ہیں آپ کے حلقے میں کی ہم بات کرتے ہیں 148 میں. مجھے صرف ایک بات کرنی ہے. آپ نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لیکن ہمیں مرواتا ہے. لیکن سیاسی یہ لیکن مرواتا ہے ہمیں. خدا کے لیے جہاں فوج آئے وہاں لیکن نہ لے آئیں. جہاں فوج کی سیکیورٹی کی بات آئے، ہماری زندگی کی بات ہے، ہمارے مرنے جینے کی بات ہے، جو ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، جب ان کی بات ہے وہاں لیکن نہ لے آئیں. یہی لیکن ہمیں برباد کر رہی ہے. اچھا، میں آپ کے حلقے کی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے حلقے کی اس وقت صورتحال کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو امیدوار ہیں ان میں کس کی پوزیشن کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور خود کو کہاں محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کی مہربانی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 بجے الیکشن والے دن تک ہم تو سیٹ انشاءاللہ نکال جائیں گے. اب میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے مجھے لیڈ زیادہ سے زیادہ ملے. مجھے تو اللہ کی یہ رحمت نظر آ رہی ہے اور اس میں میری کوئی ہمت نہیں ہے، نہ میری کوئی قابلیت ہے. یہ مجھ پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ میرا ساتھ دیتا ہے اللہ، کہ اس نے پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہزادی کا ہار نہیں چھوڑتے، یہ ایفیڈرین کا نشہ نہیں چھوڑتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حاجیوں کو نہیں چھوڑتے، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ لیں کہ مطلب ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ جو نوکریوں کے پیسے لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جی کہ یہ ان کا کاروبار جو ہے، ان کا روز بسر کی زندگی کا وجہ یہی ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، 5-5 6-6 خاندان کے لوگوں نے، اور انہوں نے پیسہ کمانا ہے اور لوگوں سے لوٹنا ہے اور لوگوں کا خون چوسنا ہے اور یہ اربوں پتی بن جانا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس مقابلے کو کس صورت سے نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی لیڈ لینے جا رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ 3 امیدوار تھے اس آپ کے حلقے میں 148 میں، جن کی ہسٹری آ رہی ہے کہ آپ تینوں کا مقابلہ، آپ کا سید جرسد گیلانی صاحب کا یا سکندر حیات بوسن صاحب کا. تو ایک طرف آپ 2 امیدوار تو اکٹھے ہو گئے. سکندر بوسن صاحب کے تو بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایم پی اے کے امیدوار ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ووٹ بینک بڑی حد تک وہ آپ کی طرف آ گیا، ٹوٹلی جو ہے نا وہ سائڈ ایک چینج ہو گئی ہے مکمل طور پر. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے تو ابھی تک یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کا پلہ بہت بھاری ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب اس سے راہ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ راہوں میں امیدوار تو ان کے پاس پہلے تو ان کی شکلیں دیکھیں،
ان کی شکلوں پہ اللہ کی مہربانی سے 12 بج چکے ہیں، اور جن غریبوں پہ ظلم کیا ہے انہوں نے، جن غریبوں کا حق کھایا ہے، ان کی جو ہے نا بد دعا ان کی شکلوں پہ نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے مجھے لگتا ہے میری 50,000 سے زیادہ کی لیڈ ہوگی۔ اچھا، سیکٹریٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیکٹریٹ لولا لنگڑا ہے، یہ جنوبی پنجاب کے لیے کر کچھ نہیں سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ کارنامہ جو آپ نے انجام دیا جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے، سیکٹریٹ کو یہاں پر لے کر آئے، تو یہ اس سے بہتر تھا کہ اگر ہم صوبے کی طرف بڑھتے؟ مخدوم یوسف رضا گیلانی کی میں زیادتی کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے کہا ہم صوبہ بنوا کے دیتے ہیں، اینڈ ہی واز پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم۔ اچھا، پرائم منسٹر جو ہے اگر یہ صوبے سے مخلص تھے تو ایک قرارداد نون لیگ نے تو پاس کروا دی پنجاب اسمبلی میں، اچھا سینٹ میں بھی پاس ہو گئی، اگر نہیں ہوئی تو قومی اسمبلی میں نہیں ہوئی جہاں یہ وزیر اعظم تھے۔ دیکھیں، شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی خود نہیں بنوانا چاہتے، یہ خود اس کے خلاف ہیں۔ سیکریٹریٹ یہاں پہ اگر صوبہ آ جائے گا، یہاں پہ سیکٹری بیٹھ جائے گا، سی او وغیرہ ان کے دبکے میں آ جاتے ہیں، سیکٹری میرٹ کرتا ہے، سیکٹری ان کا کہنا نہیں مانتے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سی او رہے یہاں پہ، اس لیے یہ جو ہے نا خود سازشی ہیں۔ دیکھیں، سیکریٹریٹ کا اعلان بھاولپور میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، ٹھیک ہے بھائی، تم ملتان کے رہنے والے ہو، یہاں پہ جو چھوٹی ملازمین خواتین ہیں وہ لاہور جاتی ہیں، جس میں ٹیچرز ہیں، جس میں LHVs ہیں، جس میں ہیلتھ کی ایجوکیشن، وہ وہاں انہوں ہیومیلیٹ کرتے ہیں، جو آفیسرز ہیں وہاں پہ سیکریٹریٹ میں، کلرک مافیا اور دوسرے ان کو ہراس کرتے ہیں۔ تو مجھے کسی چیف سیکرٹری نے یہ بتایا تھا، تو میں نے پھر اس دن مشن بنا لیا تھا کہ ہم سیکریٹریٹ یہاں پہ لے کے آئیں گے، اس لیے کہ میں اپنی ان ماؤں بہنوں کو ہراسمنٹ سے بچانا چاہتا تھا۔ دیکھیں، ان کو ماؤں بہنوں کی ہراسمنٹ سے نہیں ہے، ان کو غریب کے فائدے سے نہیں ہے، ان کو ہے کہ ہمارا یہاں پہ صوبہ آئے، ہم یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے۔ میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ تو یہ بننے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن مجھے غریب کی سوچنی ہے۔ میں سیکریٹریٹ اس لیے یہاں لے آیا، ڈاکٹر اختر اور میری یہ اس میں تھی، محنت تھی، ہم دونوں اس لیے سیکریٹریٹ لے آئے کہ ہمارے چھوٹے ملازمین جو ہیں ان کا مسئلہ صرف یہیں پہ ہی حل ہو، ان کا مسئلہ یہیں پہ حل ہو، وہ ان کو باہر نہ جانا پڑے۔ پھر یہ تو بھاولپور بھیجنے کو تیار تھے، میں نے آدھے محکمے، میں نے استعفیٰ دے دیا چیف منسٹر کو، آدھے محکمے انہوں نے یہاں بھیجے، بزدار صاحب نے، یہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور مجھ سے زبان کی، اور آدھے محکمے یہاں بھیجے۔ آج پوچھیں ان ہماری ماؤں بہنوں سے جن کے یہیں پہ ہی اپنا سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چھوٹی ملازمین کے، کیونکہ 16 اسکیل سے نیچے تک یہی مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ اچھا، آگے کیا پلان ہے؟ آپ اس سیکٹریٹ کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ اگر آپ کو اللہ موقع دیتا ہے اور پنجاب میں حکومت آ جاتی ہے یا وفاق میں بھی آ جاتی ہے نون لیگ کی، تو اس صورت میں آپ کیا یہ اعلان کرتے ہیں لوگوں کے لیے؟ کیا آپ دینے جا رہے ہیں؟ صوبے کی طرف بڑھیں گے یا سیکٹریٹ کو مزید پاورفل کریں گے؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، تخت لاہور سے مقابلہ کوئی آسان بات نہیں ہے، دس از اے ٹرو فیکٹ، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی دعا مانگوں گا میں اپنی پارٹی کی، ٹھیک ہے، اور جب پارٹی کی 2/3 کی میجورٹی ہوئی تو پھر ہم انشور کریں گے کہ ساؤتھ پنجاب کے لیکن وہ 2/3 میجورٹی تو پھر تخت لاہور کی ہی ہوگی نا سر؟ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے بھی تو MPs ہوں گے نا، ان کو تو میں اکٹھا کر کے اب آواز اٹھا سکتا ہوں، وہ ہم کر لیں گے اگر 2/3 میجورٹی ہے۔ اگر آپ جائیں گے صوبے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، 2/3 میجورٹی اگر نہیں ہے تو ہماری جنگ پھر کسی اور سے نہیں ہے، بیوروکریسی سے ہے، لاہور کے مطلب ان سے ہے، لاہور کے جو آفیسرز ہیں، جو بڑے سیکٹریز ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ یہاں پہ اختیارات آئیں۔ 16 دیکھیں، ہم نے ایک پورا وہ بنایا، پورا ایک اس کا بل بنایا پورا، اور اس میں سب کچھ مکمل تھا، لیکن آخری لمحے پہ پھر اس کو یعنی کہ 50% مانا گیا، 50% نہیں مانا گیا۔ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے، سٹینڈ لینا پڑے گا اس کے لیے۔ اچھا، نہیں، ملتان کے عوام آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ نے ملتان جب پہلے MNA رہے ہیں، آپ بتائیے آپ نے ملتان کے عوام کے لیے کیا کیا؟ ملتان کی عوام کے لیے میرے حلقے میں اپنے حلقے کی بات کروں، جی بالکل، میرے حلقے میں نے نشتر 2 بنوایا، رائٹ۔ اب پہلی دفعہ ملتان کی تاریخ میں ساؤتھ پنجاب کی نشتر 2 کی فل فنڈنگ کرائی۔ فل فنڈنگ ہوتے ہوتے نا لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ساؤتھ پنجاب کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ میں شکر گزار ہوں، ہمارے چیف سیکرٹری تھے اس وقت اپنا عبداللہ سنبل صاحب، انہوں نے یہ مہربانی کی۔ میں نے یہاں پہ ملتان میں متی تل روڈ بنوائی جو 2.5 ارب کی تھی، اچھا، وہ بنوائی۔ اس کے بعد ڈیول کیریج وے محمد محمد والا وہ بنوایا۔ اس کے بعد مظفر آباد اوور ہیڈ برج نادر آباد پھاٹک پہ وہ بن رہی ہے۔
اس کے علاوہ آپتھالمولوجی سینٹر جو ہے 150 بیڈ کا وہ بنوایا، وہ بھی ان پروسیس ہے۔ میں نے 1122 سینٹر بنوایا اللہ کی مہربانی سے، میں نے اپنی 4 کنال زمین دی، ٹھیک ہے، 40 کروڑ کی وہ زمین ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے جو کچھ منصوبے میرے ابھی پائپ لائن میں ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ لوگ یہ کام مجھے اس لیے نہیں کرنے دے رہے کہ کئی لوگوں کا زیادہ فائدہ نہ کرا دوں اور میں ہیرو نہ بن جاؤں، لیکن میں تو اللہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ مثلاً وائس کنٹرول ویل چیئر کا پروجیکٹ ہے، میں نے 3 سال سے اس کی فنڈنگ کی ہوئی ہے، لیکن اس کو مکمل نہیں کیا جا رہا۔ میرے خلاف بھی سازشیں تھیں، میں نے بریل پرنٹنگ پریس کے لیے فنڈنگ کر دی ہے، 3 سال سے اس کو مکمل نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ وائٹ کین ایک ہے جو دیوار آئے اور پانی آئے تو وائبریٹ کرتی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے میں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے، وہ نہیں ہو رہی۔ میں نے اپنے یونین کاؤنسلز میں یہ جو کنٹینر ہوتے ہیں اور یہ جو اٹھاتے ہیں، مطلب وہاں کا ویسٹ مینجمنٹ کے ویسٹ، اس کے لیے فنڈنگ کی ہوئی ہے، وہ سامان سارا آیا پڑا ہے، وہاں موقع پہ کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ میرے سارے کاموں کو وہاں شاہ محمود صاحب نے رکوایا ہوا تھا، پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو گیلانی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے رکوا دیا۔ یعنی میرے حلقے میں میرے کام ہیں اس کے اوپر رکاوٹیں ہیں، نوکریوں میں رکاوٹیں ہیں، فنڈز میں رکاوٹیں ہیں، میرا فنڈ جو شروع ہوتا ہے کام وہ روک دیا جاتا ہے، وابڈا کے کام روک دیے جاتے ہیں، لڑ کے میں کام کرواتا ہوں۔ اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب نون لیگ میں جب میں آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ میں اللہ کی مہربانی سے یہ بہت اچھا ایک سلسلہ جو ہوگا کہ نون لیگ میں کہ اوپر میرے ادھر نہ میرے کوئی گیلانی ہے نہ قریشی ہے، تو میں حلقے میں آزاد ہوں گا اور لوگوں کو ڈیلیور کر سکوں گا اور لوگوں کے کام کر سکوں گا۔ تو آپ آگے کا پلان دیجئے، اپنے اس حلقے کے ووٹرز کو بتائیے کہ آپ آگے اگر انشاءاللہ آپ کو اللہ موقع دیتا ہے تو ان کے لیے کیا کرنے کا میرا پروگرام ہے لوکل، جو آپ کے میڈیا میں شاید سمجھ نہ آئے۔ میرے 2 کام ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے یہ 2 کام کر لیے نا میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ ایک میرا کام یہ ہے، اب آپ کہیں گے کہ یہ چھوٹی بات کرتا ہے، یہ آپ کے لیے تو چھوٹی ہے نا، غریب کے لیے چھوٹی نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے میں نے ایم کیا ہے کہ پچھلی دفعہ MNA کے طور پہ میں نے اپنے حلقے کی 40% گلیاں پکی کروا دی ہیں اور ان میں سیوریج لگوا دی ہے۔ اب میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اگلا MNA بن کے میں 100% اپنے حلقے میں گلیاں اور سیوریج پکی کروا دوں گا غریبوں کی۔ گیلانی صاحب نے اپنے دور میں وزیر اعظم تھے، یہ کیا کہ انہوں نے باغوں میں پکی سڑکیں بنوا دی تاکہ عاموں کو وہاں پہ وہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ عاموں کے اوپر وہ بڑا پیار کرتے ہیں، عاموں کو انسانوں سے زیادہ وہ عاموں سے پیار کرتے ہیں۔ اربوں روپے کی انہوں نے باغوں میں پکی سڑکیں بنوا دی جہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے غریبوں کا کام کیا ہے۔ اب میرا مشن پہلا یہ ہے کہ اپنے حلقے میں ہر گلی جو ہے پکی کرواؤں اور سیوریج لگواؤں۔ دوسرا مشن یہ ہے کہ میں ٹیکنیکل ٹریننگ کروا کے میں اپنے حلقے میں ہر خاندان سے ایک فرد کو ملک سے باہر بھجواؤں، اور اگر انہوں نے مجھے منسٹری دی تو میں ان سے منسٹری بھی اوورسیز کی مانگوں گا، اس لیے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو باہر بھجوانا چاہتا ہوں، کیونکہ مہنگائی اور غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر ایک بندہ گھر کا باہر چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا، یہ 2 میرے مشن ہیں اگلے الیکشن کے لیے، میں نے 2 ہی رکھے ہیں جن پہ میں عمل کر، اس لیے دے کہ میں نے کبھی اسے بھولا نہیں ہوں۔ جب بھی وہ کبھی مشکل میں آیا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس کے گھر میں داخل ہوا جا رہا تھا، I was the person to defend him، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بے قصور ہے۔ یہ جو عمران خان کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ جس طرح عمران خان معصوم ہے اس طرح PTI کا ورکر بھی معصوم ہے۔ جو اصل شیطان، سوری میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، جو اصل کانسپریسی کرنے والے لوگ ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ بیٹھنے والے ہیں، جو 1-1 کرنا چاہتے تھے، جو عمران خان کی جگہ لینا چاہتے تھے، جو یہ اعلان کر کے چلے گئے کہ ہم جی عمران خان سے پارٹی چھوڑ دی، وہ لوگ تھے۔ میں اس شیطان والی بات کو واپس لیتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے غریبوں کو گرفتار کروایا اپنی سازشوں سے، ان غریبوں کو۔ اب یہ بتائیں، میں انٹیریئر کا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر تھا، مجھے وہ باتیں معلوم ہیں شاید جو کسی کو نہیں ہے۔ جو جلوس جا کے حملہ کر رہا تھا کور کمانڈر ہاؤس پہ، اس میں کون لوگ شامل تھے؟ یہاں کے کون تھے اور باہر کے کون تھے؟ بہت بڑے سوالات ہیں۔ وہ جو ہمارے معصوم جو پاکستان کے تھے ان کو تو یوز کر کے وہاں تک لے جایا گیا ہے۔ کون لوگ تھے جو اس جلوس میں کہہ رہے تھے اوے بغیرت نہ بنو، جا کے حملہ کرو؟ وہ کون تھے
مطلب پٹھان ضرور تھے لیکن کون تھے وہ, کہاں کے تھے, کہاں سے آئے ہوئے تھے. مطلب ایسے ملتان میں 60 لوگ آئے جنہوں نے اے ٹی ایم بھی جلائے. کیا ہمارا ورکر اے ٹی ایم جلاتا ہے؟ نہیں. کو ہمارا اچھا پھر انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو غیرت نہیں, آپ جا کے حملہ نہیں کر رہے وہاں کور کمانڈر ہاؤس پہ. وہ دھکیل کے لے گئے ان کو. جب دھکیل کے وہاں انہوں نے حملے کے لیے گئے تو قصوروار یہ ہو گئے. عمران خان کو پلان کر کے اس کے منہ سے نکلوایا کہ جاؤ اور جا کے حملہ کر دو. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اب اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ ایسے کام کرے, لیکن اس سے کروایا گیا یہ سب کچھ. یہ ہمارے ورکر سے جس طرح کروایا گیا پی ٹی آئی کے, وہ بے معصوم ہے پی ٹی آئی کا ورکر, اسی طرح عمران خان معصوم ہے. یہ بیچ والے جو ہیں انہوں نے یہ ساری بربادی کی ہے. جی ناظرین اکرام, ابھی آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حلقہ NA 148 سے ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب. اس وقت اپنی کیمپین پر نکلے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی یہ رواں دواں ہیں قادرپور راہ کی جانب, جہاں پر کہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ شمولیت کا, ان کی حمایت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. آپ کے جو جانب سے سوالات تھے وہ سوال پوچھ لیے گئے, ان کا جواب یقیناً آپ کو مل گیا ہوگا. اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے مقدر کا اپنے ووٹ کے ذریعے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اپنے چینل اردو جائزہ سے دیجیے اجازت, اور اگر آپ ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے سبسکرائب اور ہمارا مستقل حصہ بن جائیے. اپنے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.